अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ इज़ वेल्थ। लोग कहते हैं जान है तो जहान है, और मैं कहती हूँ ये कवि मोमिन की पहचान है। नाज़रीन, जब इंसान सेहत के बारे में सोचता है तो सिर्फ सेहत ही इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती। सेहत के साथ साथ इंसान की जो नियर डेथ सिचुएशंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसी तरह जब एक इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वो भी एक अहम मरहला होता है, जिसमें ये जानना कि कैसे उन मराहिल को देखा जाए, फेस किया जाए, उनके बारे में भी सही फ़ैसले किए जाएं। क्योंकि हम सब मानते हैं कि मौत बरहक है, और खुशनसीब इंसान होता है जो कि मरते वक्त भी ईमान की हालत में गया और उसके इर्द गिर्द जो भी मामलात किए गए वो भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हों। तो आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे, जैसे मैयत है उसके साथ क्या मामलात होने चाहिए, गुस्ल कैसे होना चाहिए, कफन दफन का क्या तरीका होगा। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रुबीना मंजूर साहिबा, जो कि 2005 से ये काम सर अंजाम दे रही हैं, और वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाती हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलती हैं, और वहाँ पर जो मैयत होती है उसको वो गुस्ल देती हैं। तो कुछ जो बेसिक्स हैं हमें ठीक करने की ज़रूरत है, हमें जानने की ज़रूरत है। आज हम उन्हीं से जानेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और बात करने का मौका फ़राहम किया। देखें, जब किसी भी घर में मौत वाक़ई हो जाती है, ये सबसे बड़ा हादसा है। बिल्कुल। तो हमें ये बताया गया कि पढ़ें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसके बाद मैयत के साथ क्या करना है। बिल्कुल ठीक है जी। ये है कि आप मैयत को बिल्कुल सीधा लटा दें, उनके सही। हाथ सीधे कर दें, आंखें बंद कर दें हाथ से, और पाँव के अंगूठे आपस में बांध दीजिए। और उसके साथ एक चौड़ी पट्टी लेके मैयत की ठोड़ी के नीचे से लेके हम उसको ऊपर करके सर पे बांधें। सही। ताकि मुंह खुला ना रह जाए। ये काम किसको करना चाहिए? ये घर के जो करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे अगर औरत वफात पाती है तो बेटियां, ज़ाहिर है, बहुएं, या घर में बहन है, कोई बड़ा है, छोटा है, जो भी ख़वातीन को ज़ाहिर है ख़वातीन ही करेंगी, और मर्द हजरात को मर्द ही डील करेंगे। लेकिन करीबी, ज़ाहिर है, करीबी रिश्तेदार जो घर वाले। ठीक है। उसके बाद आप मैयत को चादर से ढांप देते हैं। सही। बसा औक़ात आपको पता है तगय्युरात, जिस्म के अंदर कोई तब्दीली वाक़ई हो जाती है, तो वो बेहतर है कि मैयत को ढांप दिया जाए। ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप है हमारा कि हमने पड़ोसियों को और करीबी रिश्तेदारों को इसकी इत्तला देनी है। बिल्कुल सही। देखिए, इसकी भी एक बात ये है कि वो फिर आपके साथ तजहीज़ व तकफ़ीन में मदद के लिए आते हैं, और ज़ाहिर है ये गम का मौका होता है तो सब इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल सही जी। और इसके बाद अगला जो स्टेप है वो ये है कि मैयत के जितने अखराजात होते हैं, देखिए, कब्र खोदना, फिर उसके कफन दफन का इंतज़ाम करना, तो ये सब जो होते हैं मैयत का जो विरासत में माल होता है उससे अदा किए जाते हैं। ठीक है। और इसी के साथ अगर उनके पास ये रकम नहीं है तो फिर कोई करीबी रिश्तेदार उसको ये अदा कर देता है। सही। जैसे उसके कफन दफन के सारे इंतज़ामात वो करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपको तो बहुत तजर्बा हो चुका है, तो ये जो पूरे स्टेप्स आपने बताए हैं बज़ाहिरन बहुत आसान स्टेप्स लग रहे हैं आपको। इनमें जब आप सोसाइटी में जाती हैं तो कौन सी बहुत कॉमन गलतियाँ नज़र आती हैं, ताकि हम में से हर शख्स इस बात पे चेक रखे कि हम वो गलतियाँ ना करें? जी, अमूमन तो हमने देखा कि हाथ पाँव सही से बांधे होते हैं उन्होंने, अंगूठे भी बांधे होते हैं, आंखें भी बांध, लेकिन बाज़ औक़ात जैसे नेल पॉलिश लगी होती है, या नाक में कुछ होता है, या इस तरह की कोई चीज़ होती है कि उनके बैंडेजेस वगैरह या बहुत पट्टियाँ लगी होती हैं, तो वो घर वाले उस वक्त शायद गम की वजह से उन चीज़ों को प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाते, तो वो फिर बहुत कम, लेकिन ऐसा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे घरों में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि ये लोग कर लेते हैं। उसके बाद जो अगली ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अगर मैयत के ज़िम्मे कोई कर्ज हो तो वो फ़ौरन पूछा जाए कि जी इनके ज़िम्मे कोई कर्ज तो नहीं है। इसीलिए हमें इस मामले में बड़ा मोहतात रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत है कि हम अगर इस तरह की कोई लेन देन का मामला है तो उसको लिख लिया जाए और घर वालों को बता दिया जाए, इन केस के अगर ऐसा कोई मामला होता है तो मैंने इतना लोन लिया है या मैंने इतना देना है या लेना है, तो वो सारे लिखे हुए मामला जो होते हैं वो बेहतर होते हैं। और उसके बाद जो अगला स्टेप है
اس ان چیزوں کا جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا نا، وہ کام تو ہم کر لیتے ہیں، یہ چیز ہم نہیں کرتے کہ ہم نہیں فوراً ڈھونڈتے کہ وصیت کیا ہے کچھ، اور عموماً ہم لکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں جی، میں نے اکثر گھروں میں یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو اور کوئی بھی رشتہ دار اگر فوراً ہی کہتا ہے کہ بھی وصیت بھی چیک کر لی جائے تو برا منایا جاتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو ابھی کفن دفن بھی نہیں ہوا اور ان کو وصیت کی پڑ گئی ہے۔ حالانکہ جب قرآن پڑھا تو یہ بات سمجھ آئی کہ ہو سکتا ہے کوئی انہوں نے ایسی بات کہی ہوئی ہو یا ایسا کوئی معاملہ ہو تو اس کو چیک کر لینا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، اصل میں ہم وصیت سے متعلق جب بھی وصیت کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پتہ ہے کیا آتا ہے؟ مال کی تقسیم آتی ہے، حالانکہ یہ وصیت نہیں ہوتی، وہ تو شریعت کے مطابق کی تقسیم ہونا ہے۔ بالکل۔ لیکن اب وصیت آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے یہ وصیت کی کہ مجھے فلاں بیٹی یا بیٹا یا بہو یا بہن وہ غسل دے، یا کوئی فلاں کوئی کہے کہ میرا جنازہ فلاں اسکالر پڑھائے، جی، فلاں بندہ پڑھائے جس سے وہ بہت مطمئن ہے اس بالکل کے صحیح بات عقیدے ہے۔ سے، یہ ہے وصیت۔ صحیح، تو یہ بہت ضروری ہے دیکھنا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ کوئی ایسی چیز وصیت میں کوئی لکھ جاتا ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ صحیح۔ اچھا، میت جو ہوتی ہے اس کو کتنی دیر تک رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ ہاں جی، یہ بہت ہی آپ نے صحیح پوچھا۔ سب سے افضل یہ ہے کہ جو ہی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ ان کو جلدی جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، جلدی دفنا دینا چاہیے، غسل کر دینا چاہیے۔ بعض لوگ آپ کو پتہ مورچریز میں رکھتے ہیں اور کئی دن رکھتے ہیں، یہ نامناسب اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ صحیح، ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے، ایز سون ایز پاسبل۔ ٹھیک اور ہے۔ 2 3 غسل دینا یہ بھی رواج ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جب آپ کو پتا ہو کہ فلاں ٹائم جنازہ ہے تو اس سے پہلے پھر تھوڑی دیر پہلے، گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے جو ہے وہ غسل کرا دیا جائے۔ اچھا، میں آپ سے یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کچھ میڈیکل کنڈیشنز ہو جاتی ہیں، جیسے آپ نے غسل دینا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا شخص تھا جو کہ جلا تھا اور جلنے سے فوت ہوا تھا، تو پھر ان کو غسل کیسے دیں گے؟ جی، ان کے لیے پھر تیمم ہے۔ اچھا، تیمم کا وہی طریقہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے اگر آپ کہیں تو جیسے دونوں ہاتھ پاک مٹی کے اوپر ماریں اور ایکسٹرا مٹی کو ایسے پھونک مار کے اڑا دیں اگر ایکسٹرا لگتی ہے، اور پہلے منہ پہ اور پھر دائیں ہاتھ پہ، دائیں پہ اور پھر بائیں پہ آپ کرتے ہیں۔ یہ ٹوٹل یہی تیمم ہے۔ اور یہ تیمم بعض لوگوں کو یہ ہے کہ شاید میت کے ہاتھ استعمال کرنے، کیونکہ یہ سوال آیا میرے پاس۔ اچھا، تو پھر میں نے کہا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ میت کے ہاتھ ایسے لے کے ان کے چہرے کی طرف لے کے جائیں، تو کیا کرنا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے تیمم ان کو کرانا۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح جیسے کوئی وینٹیلیٹر پہ تھا پیشنٹ اور اب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، کئی دفعہ ڈائلسس کے پیشنٹ ہوتے ہیں، یا یہ کہ کچھ ٹیوبز ایسی ڈلی ہوئی ہوتی ہیں کہ جب وہ نکالتے ہیں تو باڈی سے کوئی خون خارج ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں اور جو غسل دینے والا ہے وہ بھی کئی دفعہ تھوڑا سا اس میں سمجھ نہیں ان کو آتی کہ کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں، اس میں تو پہلے یہی بات ہے نا کہ جو غسل کرانے والے ہیں وہ کون ہے؟ غسل کرانے والا بہت ہی کوئی قریبی اور علم والا دیکھیں کہ جس کو علم ہے کہ غسل کیسے کرانا ہے اس کو کرانا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسے پیشنٹس کو دیکھنے سے پہلے، نہلانے سے پہلے ان کے یہ ساری چیزوں کو چیک کیا جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ ڈائلسس کرواتے ہیں وہ مین آرٹری میں لگتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کو جب آپ کریں گے تو اس کی بلیڈنگ کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ میں نے خود ایک ایسے پیشنٹ کو نہلایا کہ جن کے ڈائلسس ہو رہے تھے اور پھر مجھے کافی دقت پیش آئی، کیونکہ یہ بہت پرانی بات ہے۔ صحیح۔ تو پھر وہ مجھے تو الحمدللہ اس کو جب ہم کہنے لگے کہ جی کسی کو بلایا جائے تاکہ ان کو سٹچ کرے، اتنی بلیڈنگ تھی۔ تو اس میں بہت کیئر کی ضرورت ہے، ایسی کسی چیز کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اور خدا نخواستہ اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو پہلے تو فوراً اس کو برف سے لے کے، کسی کپڑے میں برف لے کے اس کے اوپر رکھ دیں، پریس کر دیں، بائی دا ٹائم کہ آپ کسی کو کہیں کہ جی کسی آپ فیمیل نرس کا بندوبست کریں تاکہ ان کو بینڈیج کی جائے، یا سٹچ کی ضرورت ہے تو سٹچ کیا جائے۔ صحیح۔ تو بہت کیئر کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے، نیو بورن ہوتا ہے، یا ایون پیدا ہونے کے کچھ دنوں بعد بھی فوت ہو جاتا ہے، تو کیا اس کا بھی کوئی کیا طریقہ کار فرق ہوگا یا وہی ہوگا؟ جی، ہم ان کو بھی غسل کرائیں گے،
اور کفن پہنایا جائے گا اور نماز جنازہ ہوگی. ٹھیک ہے. ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے شوہر اور بیوی اگر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور اب جو بھی فوت ہوا ہے دوسرا جو پارٹنر ہے اسپاؤز ہے وہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اب آپ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں رہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک دوسرے کو غسل بھی کرا سکتے ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جب میت کو نہلا کے رکھیں تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ ماتھا چوم سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ جیسے اب جب آپ کو کسی کی فوتگی کا پتہ چلتا ہے تو آپ دیکھیں خاندان میں جاننے والوں میں کوئی گلے شکوے بھی چل رہے ہوتے ہیں، ناراضگیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ دل میں کچھ لوگوں کے اتنا غبار ہوتا ہے، اتنا ایک عجیب سی رنجش ہوتی ہے، ریزنٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اس کو نکال نہیں پا رہے ہوتے. بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہی ہیں، اور بڑی دلوں میں سختی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ گھر والوں کو جب میت ہوتی ہے گھر والوں کو چاہیے کہ اعلان کریں، اناؤنس کریں. جیسے اپنی گیدرنگ میں نا جب آپ کے قریبی رشتہ دار دوست احباب جمع ہوتے ہیں تو آپ یہ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ پلیز اگر ان کی طرف سے کبھی کسی کی دل شکنی ہوئی ہو تو انہیں معاف کر دیجئے، کیونکہ معاف کرنا بہت ہی افضل کام ہے. اب تو وہ چلا گیا. بالکل. بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جو شخص تھا چاہے میرے سے جو بھی معاملات تھے وہ چلا گیا اور مجھے اسے خود ہی معاف کر دینا چاہیے. بے شک. کیونکہ آپ دیکھیں کئی دفعہ گھر والے اتنے غم میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے لیے شاید کئی دفعہ یہ بات کہنا بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آلریڈی بہت سے چیلنجز سے گزر رہے ہوتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا. اور ایک اور بات جو میں سمجھتی ہوں، اس موقع پہ کم از کم جتنی نفل نماز ہو سکے پڑھنی چاہیے، اور 2 رکعت تو کم از کم پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ مجھے اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ دیکھیں جزا فضا کرنے سے کوئی جانے والا واپس نہیں آتا، اور انسان اپنا اجر ضائع کر بیٹھتا ہے. کوئی منہ سے ایسا جملہ نہ نکلے. دیکھیں بڑوں کا، والدین کا جو ہے ان کا جانا بھی بہت ہی دکھ اور غم کی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں بعض اوقات ینگ بچوں اور بچیوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت سارے انعامات رکھے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا ایک ہوتا ہے غم اور ایک ہوتا ہے سوگ، تو ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ جی دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں نا لوگوں کو کہ اسلام میں ہے کہ 3 دن سے اوپر آپ نے سوگ نہیں منانا، تو عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کہتے ہیں 3 دن کے بعد تو جیسے ہم بالکل ہی بھول جائیں گے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں غم تو آپ کبھی بھی نہیں بھولتے اپنے جانے والوں کا، لیکن سوگ سے جو مراد ہے نا، آج یہ ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ بڑے بڑے دسترخوان لگانا، مسجدوں میں اہتمام کرنا، خاص دنوں کے اوپر اہتمام کر کے لوگوں کو کھانا کھلانا، یا قبرستانوں میں بیٹھ جانا، یا پھوڑیاں لگانا، آپ نے یہ لفظ سنے ہوں گے. تو ایسا کرنا جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں سوگ. صحیح. تو سوگ اور چیز ہے، غم اور چیز ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. غم تو البتہ انسان کے دل میں ہی ہے، وہ تو کبھی نہیں جا سکتا اپنوں کی جدائی کا. بلکہ آپ نے جو بات کی تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے بہت سے ہمارے علاقے ایسے ہیں کہ 40 دن تک روز لوگ آتے ہیں، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں وہاں پہ، اور جو گھر والے ہیں انہوں نے غم کیا منانا ہے، وہ بیچارے ان کو انٹرٹین کرتے رہتے ہیں. اور میری جاننے والی ہیں تو انہوں نے چند دنوں کے بعد ہی ان کے والدین میں سے کوئی فوت ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے وہ 40ویں کی دعا رکھی ہے. تو میں نے کہا وہ تو یوزلی لوگ 40 دن پہ رکھتے ہیں، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابھی تو شاید 2 ہفتے گزرے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم اتنے تنگ آ گئے ہیں کیونکہ ہر وقت لوگ آ کے بیٹھے رہتے ہیں، اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں کہیں سے کوئی قرضے لینے پڑیں گے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے. تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم جلدی وہ کر لیتے ہیں اور لوگوں کو فارغ کرتے ہیں. تو میں یہ سوچی تھی کہ بجائے اس کے کہ ہم جو نہیں کرنے والے کام ان کو چھوڑ دیں اور جو صحیح کرنے والے ان کو کریں، ہم انہی ریچولز کو کرتے رہتے ہیں اور اس سے جو آگے سسٹم ہے یعنی اس کو صحیح ہونے کا موقع نہیں دے رہے ہوتے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ ایک طرح سے ایک بوجھ ہے جو آپ سوسائٹی میں اس کا رواج عام کر رہے ہیں. صحیح. جبکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے دین سے، بلکہ ناپسندیدہ ہے کہ میت کے گھر میں جائیں اور وہاں پہ بیٹھے رہیں اور کھانوں کا اہتمام کریں. بلکہ وہاں کیا حکم ہے کہ مرنے والے کی تعریف بیان کی جائے. ہر انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. دیکھیں
کمی کوتاہی بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ خوبیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، تو ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ہو سکے تو لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ایسے الفاظ میں تعزیت کریں گھر والوں سے جس میں ان کا غم جو ہے ان الفاظ کی وجہ سے کم ہو جائے. صحیح. لیکن ہم یہ نہیں کرتے اور خوبیاں بیان نہیں کرتے. فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی جو میت ہوتی ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو ایک مومن مسلمان دوسرے مومن مسلمان کے لیے یہی کر سکتا ہے. اچھا، یہ بھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ یوزلی ہوتا یہ کہ جب کسی کوئی فوت ہوتا ہے تو سب لوگ ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون آ کر غسل دے گا. جیسے ہم نے سوچا ہوا ہے کہ یہ کوئی اسپیشلائزڈ کام ہے اور کوئی بہت ہی ایکسپرٹ ہوگا تو یہ کام کرے گا. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو گھر کے افراد ہیں یا ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ہو جس نے یہ سیکھا ہوا ہو، کیونکہ ہمارے سامنے اپنے پیاروں نے تو جانا ہی جانا ہے. جی بالکل. دیکھیں، اس کا آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے، کیونکہ میں اس سلسلے سے وابستہ ہوں. آپ کو پتہ الحمدللہ ہم نے بہت جگہوں پہ، بہت ہر جگہ پہ تقریباً ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی ورک شاپس کرائیں، جا کے لوگوں کو دکھائیں، سمجھائیں، ان کو مٹیریل پرووائڈ کریں، ان کو کفن دیں. یہ بھی کرتے ہیں. اور اب یہ جو کام آپ کر رہی ہیں ماشاءاللہ، تو یہ بھی ایک چیز اویلیبل ہوگی، ایک ویڈیو بنے گی، ایک پراپر طریقہ مصنون بتایا جائے گا. تو میرے تو خیال میں ہر کسی کو سیکھنا چاہیے، اور میں نے بہت اچھا لوگوں کے اندر رسپانس دیکھا اس چیز کا. وہ سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھا بھی ہے انہوں نے الحمدللہ. اچھا، لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ پہلے سے اپنے لیے کفن لے کر رکھتے ہیں اور پھر حج عمرے پہ جاتے ہیں اور اس کو زمزم میں پورا وہ دھو کر لاتے ہیں اور سنبھال کے رکھتے ہیں. تو کیا مطلب اس کی کوئی گنجائش ہے یا کوئی اس میں ہمیں طریقہ یہ درست نہیں ہے؟ دیکھیں، کفن لے کے رکھنا تو بہت اچھی بات ہے کہ موت کی یاد دہانی رہے اور انسان گناہوں سے، غلطیوں سے بچے اور اللہ کو راضی کرنے کی ہر وقت کوشش کرے. لیکن اس میں آب زمزم لگانا وغیرہ یہ کوئی مصنون عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بریفلی کہ جو غسل کا طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پلان ہے ہمارا کہ ہم ایک پراپر ویڈیو تیار کر کے، تاکہ جو آپ دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے غسل دیا جاتا ہے. لیکن یہ کہ اگر زبانی کچھ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ کیسے غسل دیا جاتا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے اور اس میں کون سی غلطیوں سے خاص طور پہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری کچھ ٹیمز بھی ہیں مختلف جگہوں پہ، جو اگر ہمیں کوئی کال کرتا ہے تو ہم جا کے لیڈیز کو، چونکہ ہماری خواتین کی ٹیمز ہیں، تو ہم جا کے ان کو غسل دے کے آتے ہیں. اور یہ فری ہے، اس میں کوئی ہم چارجز نہیں لیتے. صحیح. لیکن کچھ یہ ہے کہ جب گھر والے اگر دیتے ہیں تو 2-3 باتوں کا جو ہے نا وہ بہت خیال رکھنا چاہیے. خاص طور پہ ہم چونکہ عورت میت کی بات کریں گے، ایک تو ان کے سطر پوشی کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ ان کا سطر جو ہے وہ بہت ڈھانپنا ضروری ہے. صحیح. اسی طرح ان کے لیے بیری کے پتے جو مسنون ہیں، جی، بیری کے پتے اور کافور کا استعمال، اور اس کے ساتھ مسنون چادریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سہولی چادروں میں کفن دیا گیا تھا، اور آپ اس میں دھاری دار بھی کوئی چادر یوز کی جا سکتی ہے، ایک آدھ، اور 3 سے کم چادریں بھی ہو سکتی ہیں. صحیح. تو یہ جو 2-3 ہے نا چیزیں کہ مسنون طریقے سے ہو، وضو کرایا جائے، پھر غسل کرایا جائے، اور اس میں طاق عدد کا دھیان رکھا جائے اور ان کی سطر پوشی کی جائے، اور غیر متعلقہ افراد اس جگہ پر موجود نہ ہوں. جنہوں نے غسل دینا صرف وہ ہوں. ہاں، کوئی سیکھنے کی نیت سے آتا ہے ایک آدھ تو ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پردے کی جگہ کا بھی اہتمام کیا جائے کہ ایسی جگہ پہ غسل دیا جائے جہاں پہ پانی کے نکاس کا خاص بندوبست کیا جائے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ ایصال ثواب کے لیے بھی ہمیں جیسے لوگوں کو کیا کیا گائیڈ کرنا چاہیے؟ جی، ایصال ثواب تو ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو ہے اس میں بڑی واضح طور پہ کر دی. آپ کی نیک اولاد آپ کی صدقہ جاریہ ہے. اسی طرح درخت لگانا، پانی کا کنواں کھدوانا، مسجد میں پیسے ڈالنا، کوئی ویلفیئر کا کام کرنا، کسی کو قرآن سکھانے سے متعلق کسی ادارے میں مدد کرنا، مالی تعاون کرنا، اور ویلفیئر کا کوئی بھی کام کرنا. تو ایصال ثواب کے لیے ان چیزوں میں بھی ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے نام سے حصہ ڈالا جا سکتا ہے. اور سب سے بڑی جو ہے ایصال ثواب کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی اور بخشش کی دعائیں سکھا دی ہیں.
ٹھیک ہے، کہ آپ ہر وقت اپنے جانے والوں کے لیے وہ دعائیں کریں. بالکل اور صحیح یہ ہے. بہت ہی پسندیدہ جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے اوپر یہ دکھ کا مرحلہ ہوتا ہے، کسی کے جانے کا وقت ہوتا ہے، تو یہ بھی وہ وقت ہے جس میں ہم جو جانے والا ہے اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ کریں کہ ہمیں کچھ خوشی ہو، کچھ سکون ہو. جیسے خوشی کے مواقع ہوتے ہیں اس میں ہم بہت سے فیصلے کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو اللہ کو راضی کریں اور سنت کے مطابق ہوں. تو ایک مسلمان کی زندگی موت کا وقت جو ہوتا ہے، جو کہ بہت غم کا وقت ہوتا ہے، جب انسان کئی دفعہ بہت پریشان ہوتا ہے اور ایکچولی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل دماغ کام نہیں کر رہا، اس وقت بھی ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور سنت کے مطابق تمام معاملات کو لے کے چلنا ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم یہ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ دل میں سکون بھی ہوگا، پریشانی بھی کم ہوگی، اور اس دکھ کو ہمیں سمیٹنا بھی صحیح طرح سے آئے گا. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.